الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام. نبی کی محبت چمک رہی ہے، لیکن آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ ملک میں مہنگائی بہت ہو گئی، ورنہ ہیں آپ عاشق رسول. انشاءاللہ تعالی پنٹن پاک کے صدقے آپ ضرور بولیں. پھر میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں. درمیان میں نبیوں کے نبی نبیوں کے نبی اماموں کے امام پیغمبروں کے پیغمبر عرب کے جھومر عجم کے زیور امن و سکون کے پیکر خدا کے پیغمبر سنیوں کے رہبر فاطمہ کے ابا اور کعبے کے کعبہ. میرے نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے. دائیں امام حسن، بائیں امام حسین، پیچھے مولا علی اور ان کے پیچھے سیدہ خاتون جنت. اب یہ 5 تن جب چلے پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے، دور سے اسکف پادری نے دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ یہ 2 بچے کون ہیں؟ اس کی جماعت کے لوگوں نے کہا اس کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی اس کے نواسے ہیں. اس نے تورات کھولی اور امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا ایک طرف تورات کا برقع دیکھ رہا ہوں اور دوسری طرف حسین کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اگر انہوں نے بد دعا کر دی ہم تباہ ہو جائیں گے. جس کے نواسوں کے چہرے اتنے خوبصورت ہوں وہ نانا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات حسین کا چہرہ دیکھ کر قبیلہ بنی نجران کا پادری ختم نبوت کی تائید کر دے. وہ حسین جو ہمت کا دھنی ہو، وہ حسین جو دل کا سخی ہو، وہ حسین شریعت کا دھرم ہے، وہ حسین محافظ حرم ہے. حسین کی رگوں میں محمد کا خون ہے، حسین کے خون میں الزہرا کا دودھ ہے، حسین کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے، حسین کی آنکھوں میں عشق محمد کا سرما ہے. وہ حسین کیسے برداشت کرتا کہ مسلمانوں کا حاکم حلال کو حرام کر دینے والا ہو، حرام کو حلال کر دینے والا ہو. میرے حسین نے علل اعلان کہا کہ میں نے دین
नाने मोहम्मद अरबी की गोदी में पड़ा है। जरा जोर से बोल जवान सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तेरी सुभान अल्लाह कयामत के दिन तुझे फायदा देगी। हजरात, हम यजीदी मुसलमान नहीं हैं, हम हुसैनी मुसलमान। हम यजीदी मुसलमान नहीं। बार बार कहा जाता है यजीद मुसलमान नहीं था, तुम्हारे नजदीक था। हम यजीदी मुसलमान नहीं, हम हुसैनी मुसलमान। हजरात, ये वो चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज की कि ये पंचन पाक हमने नहीं बनाए, हमारे मुफ्ती खादिम हुसैन साहब ने नहीं बनाए, हमारे नकीब महफिल अल्लामा अता इलाही साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इन्होंने नहीं बनाए। हमारे हजरत मौलाना आपके खलीफा साहब ने नहीं बनाए, ये सियालकोट के उलमाए अहले सुन्नत ने नहीं बनाए, हमारे प्यारे दोस्त सियालकोट के अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी ने नहीं बनाए, हमारे गजाली जमा अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बनाए। इस दौर के मुजद्दिद फाजिल बरेली मौलाना शाह अहमद रजा खान ने नहीं बनाए। ये पंचन किसी इमाम ने नहीं बनाए, ये पंचन किसी सहाबी ने नहीं बनाए, ये पंचन मदीने के नबी ने खुद बनाए। जरा जोर से आवाज दे जवान सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से बोल। ये पंचन हमने नहीं बनाए, ये नबियों के इमाम ने खुद बनाए। वो हुसैन जिसने खत्मे नबूवत की गोदी में परवरिश पाई हो, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मुसलमानों का हाकिम शराबी हो। हजरात, मैं आपको मंजिल पे ले आना चाहता हूं। जिस मकसद के लिए जलसा बनाया गया है, उस मकसद को और उन नजरियात को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और मैं शहादत के वो जलवे आपको दिखाना चाहता हूं जो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने शरीफ में आके सुनाए। मैं आपको शहादत के वो पहलू सुनाने लगा हूं जो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना शरीफ में सुनाए थे। ये सैयद ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये हमारे प्यारे हुसैन के दरमियाने बेटे हैं। सके बेटे थे ना तीन, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अली अकबर भी शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो गए। ये अली औसत हैं जिनका नाम तारीख में ज़ैनुल आबिदीन है। बहुत इबादत करते थे, इसलिए मशहूर हुए ज़ैनुल आबिदीन। असल इनका नाम क्या था? अली औसत। हजरात, अब मैं आपको सुनाने लगा हूं जिस तरह तारीख मदीना में लिखा हुआ है। मदीने वाले बयान करते हैं, इत्ला मिली सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अपने बच्चों की कुर्बानी के बाद मदीना शरीफ में आ रहे हैं। आपका दोस्त है जिसका नाम सैयद नसीर आता है, वो अपने दोस्तों को लेकर मदीना शरीफ के बाहर, शहर से बाहर आकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। इतनी देर में गर्दो गुबार नजर आई। सैयद नसीर अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़े, देखा हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ऊंट पर सवार हैं। मेरे बुजुर्गों, आप करीब गए, ऊंट को बिठाया, सैयद ज़ैनुल आबिदीन को उतार के सीने से लगा के फरमाया, आए मेरे प्यारे दोस्त, आज वो चेहरे पे रौनक नहीं है, आज चेहरे पे हशाशत बशाशत नहीं है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। रो के फरमाया, मेरे दोस्त तुम हमारे साथ नहीं थे, वो जाबिर थे जबर करते रहे, हम साबिर थे सबर करते रहे। अल्लाहु अकबर। सारे मदीना शहर में ऐलान हो गया, हुसैन के बेटे तशरीफ ले आए हैं, कल नमाज जुमा भी पढ़ाएंगे, वाक़े करबला भी सुनाएंगे। मदीने के मज़ाफ़ात में ऐलान हो गया, मदीने की बस्तियों में ऐलान आम हो गया। सुबह से लोग मदीना शरीफ आने लगे, मस्जिद नबवी भर गई।
سیدنا زین العابدین کو پورے اعزاز کے ساتھ منبر ختم نبوت پہ بٹھا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا زین العابدین ذرا بیان کرو وہ کون سی تاریخ تھی جب تم کربلا کے میدان پہ پہنچ گئے تھے۔ سید نے گفتگو کا آغاز شروع کیا، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں آئیں، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا امام صبر تو آپ کے گھر کی وراثت ہے۔ امام نے رو کے فرمایا آخر انسان ہوں، سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی ہے۔ جب تمہارے بچے دیکھتا ہوں مجھے 6 ماہ کا علی اصغر یاد آتا ہے، جب تمہارے بڑے دیکھتا ہوں 18 سال کا علی اکبر یاد آتا ہے، جب تمہارے بچے دیکھتا ہوں اون و محمد یاد آتے ہیں، جب پانی کا مشکیزہ دیکھتا ہوں مجھے معصوم سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، جب تمہارے بڑے دیکھتا ہوں مجھے ابا حسین یاد آتا ہے۔ آخر حضرت نے روتے روتے بات شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا لوگوں محرم کی 2 تاریخ تھی، عصر کا وقت تھا، ہم جب فرات کے کنارے پہ پہنچے محرم کی 2 تاریخ تھی، جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے ہم نے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ ایک بوڑھا بابا آیا، کہنے لگا او جوان مجھے کسی بڑے آدمی سے ملا، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے ابا جی کے خیمے میں لے گیا۔ میرے ابا جی اس وقت سورۃ الرحمن پڑھ رہے تھے۔ ابا جی نے دیکھ کے فرمایا بزرگو آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے، میرے ابے کا نام سلام ہے، میرا نام پورا عبداللہ ابن سلام ہے، میں عراق کا شاعر ہوں، میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او عبداللہ جو شاعر ہوتا ہے وہ باغوں میں جاتا ہے، تو یہاں جنگل میں کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے یہاں 2 بادشاہوں کی لڑائی ہونے والی ہے، میں نے کہا جنگ کے نقشے دیکھوں، جو جیت جائے اس کی تعریف میں اشعار لکھوں، جو ہار جائے اس کی حجب کروں، شاعری میرا ذریعہ معاش ہے، میں ان بادشاہوں کی لڑائیاں دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ وہ کون کون سے 2 بادشاہ ہیں جن کی یہاں جنگ ہونے والی ہے؟ کہنے لگا ایک شام کا بادشاہ ہے، دوسرا مدینے کا بادشاہ ہے۔ جب مدینے کا نام آیا تو امام نے چونک کے فرمایا مدینے سے تو میں آیا ہوں، مجھے تو لڑائی کا پتہ نہیں۔ کہتا ہے ما اسمک یا حضرت، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمی حسین، میرا نام حسین ہے۔ چونک کے کہتا ہے وہی حسین تو نہیں جو علی ابن ابی طالب کا چشم و چراغ تھا، جس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ فرمایا تو نے ٹھیک پہچانا، میری امی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے ابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، میرے بھائی کا نام حسن مجتبی ہے، میرے نانے کا نام زمین پہ محمد مصطفیٰ ہے اور آسمانوں پہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن سلام کھڑا ہو گیا۔ سید زین العابدین فرماتے ہیں وہ بار بار میرے ابا حسین کے ہاتھ چومنے لگا، کبھی ہاتھوں کو چومنے لگا، کبھی ہاتھوں کو سونگھنے لگا۔ امام فرماتے ہیں چومنا تو ادب کا تقاضا ہے، میرے ہاتھ کو کیوں سونگھ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہمیں مدینے والے نبی کا فرمان ملا ہے، مدینے کا تاجدار فرماتا ہے حسین کے بدن کو سونگھو، اس کے بدن سے جنت کے گلوں کی مہک آتی ہے۔ حسین تو جنتی جوان یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ ریت کے ٹیلوں پہ کیا کرنے آیا ہے؟ ہمارے امام فرماتے ہیں عبداللہ میں تو کوفے جا رہا ہوں، ظالموں نے میرے بھائی امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، اس کے 2 بچے اون و محمد اس کے ساتھ گئے تھے، میں ذرا پتہ کرنے جا رہا ہوں کہ آخر ان بچوں کا کیا بنا، میں تو خبر گیری کے لیے جا رہا ہوں۔ سورج غروب ہونے کو تھا، ہم نے خیمے لگا دیے، رات گزار کے ہم چلے جائیں گے۔ کہتا ہے یا حضرت میرے ساتھ خیمے سے باہر تشریف لے آئیے۔ حضرت امام خیمے سے باہر آئے،
انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے وہ دیکھو وہ جو سرخ خیمے والے ہیں وہ یزید کی فوج ہے، وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، آپ یزید کو امیر المومنین کیوں نہیں مانتے؟ آپ یزید کو امیر مان لیں۔ میرے حسین نے فرمایا عبداللہ میں نے دین کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے دین کسی کالج میں نہیں پڑھا، میں نے دین کسی سکول میں نہیں پڑھا، میں نے دین اپنے نانے محمد عربی کی گودی میں پڑھا ہے۔ میرے نانا جی فرمایا کرتے تھے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب وقت کا حکمران خدا کا باغی ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے، اللہ کے حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، کبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ یزید فاسق و فاجر ہے، وہ شراب کو حلال سمجھتا ہے، اسلام کی حدوں کو توڑتا ہے۔ عبداللہ تو جواب دے، جو ہاتھ نبیوں کے سردار میں گیا ہو وہ شرابی کے ہاتھ میں کیسے جائے گا؟ کہنے لگا حضرت اجازت دو میں ذرا اس کو تعارف کراؤں۔ امام فرماتی ہیں رات کافی ہو گئی ہے، تو میرے حجرے میں قیام کر، میرے خیمے میں قیام کر، میں تجھے قرآن مجید کی تفسیریں سناؤں گا، تجھے مدینے والے نبی کی حدیثیں سناؤں گا۔ سید فرماتی ہیں عبداللہ ابا جی کے خیمے میں رہا، ساری رات نانا جان کی باتیں سنتا رہا، صبح کی نماز پڑھی، مدینے کی کھجوروں سے ناشتہ کیا، محرم کی 3 تاریخ کو اجازت لے کر گیا، جا کے کہتا ہے او یزیدیو تمہارے فوج کے امیر کا نام کیا ہے، کمانڈر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام عمر بن سعد ہے۔ کہنے لگا مجھے اس سے ملاقات کراؤ۔ عمر بن سعد جبہ پہن کے تکبرانہ انداز سے باہر آیا، کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرا نام عبداللہ ابن سلام ہے، میں عراق کا شاعر ہوں، میں تجھے بتانے آیا ہوں یہ جو فرات کے کنارے پہ خیمے لگے ہوئے ہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، کوئی غدار ہے، یزید کو امیر نہیں مانتا، اس کو گرفتار کریں گے۔ عبداللہ نے اس کے جبے کو پکڑ کے ہلا کے کہا ہوش کر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ غدار نہیں، یہ محمد عربی کا دلدار ہے، یہ غدار نہیں، اسلام کا علمبردار ہے، یہ غدار نہیں، یہ ختم نبوت کا شاہ سوار ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے گھر پر جبریل بھی درود پڑھنے آیا کرتا تھا۔ کہنے لگا یہ تو بڑی شان والا ہے، مجھے بھی لے چل۔ یزیدی فوج کا کمانڈر عبداللہ ابن سلام کے ساتھ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ میرے حسین نے ان کو مدینے کی کھجوریں کھلائیں، فرمایا عمر بن سعد یزید اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگا حضرت اس کے ہاتھ میں قوت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، وہ آپ کو طاقت کے بل بوتے پہ بیعت کرنے کے لیے مجبور کر دے گا، آپ کو بیعت کرنا پڑے گی، آپ کو لازماً طاقت کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں شریعت میں بالجبر بیعت لی نہیں جاتی، شریعت میں بالجبر بیعت لی نہیں جاتی، مسلمانوں پہ طاقت سے حکومت کی نہیں جاتی۔ اگر اسے ناز ہے اپنی طاقت پر، مجھے ناز ہے نانے کی رسالت پر، اگر اسے ناز ہے اگر اسے ناز ہے اپنی قوت پر، مجھے ناز ہے نانا جان کی ختم نبوت پر، ہم کبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ کہنے لگا حضرت نوکری کا سوال ہے، کوئی ایسا مسئلہ حل کیجئے ہماری ملازمت بھی برقرار رہے، آپ کی بات بھی بن جائے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، سیال کوٹ والوں ذرا علی کے بیٹے کی شرطیں سننا، زہرا کے لخت جگر کی شرطیں سننا، امن و سکون کے پیکر کی شرطیں سننا۔ امام فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، میری پہلی شرط یہ ہے مجھے مدینے واپس جانے دو، میری دوسری شرط ہے مجھے کافروں کے ملک میں بھیج دو، نانے کا دین سناؤں، میری تیسری شرط یہ ہے مجھے یزید کے پاس زندہ لے جاؤ، میں اسے پوچھوں محمد عربی تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ ذرا زور سے بول جوان سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، یہ حسین کی 3 شرائط، امن کی شرائط۔ محرم کی 3 تاریخ کو قاصد روانہ ہو گیا، محرم کی 6 تاریخ ہے، عصر کا وقت ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے قاصد واپس بھیج دیا، اس نے کہا ہمیں کوئی شرط منظور نہیں ہے،
بلکہ پانی بھی بند کر دو جب تک حسین بیعت نہ کرے۔ حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، چرند پیئیں، پرند پیئیں، کافر تلک پیئیں تو کسی کو نہ روکیو، مگر فاطمہ کی آل کو پانی نہ دیجیو۔ ہر آدمی پانی پی سکتا ہے مگر فاطمہ الزہرا کی اولاد پانی نہیں پی سکتی، سیدنا حسین ابن علی کی آل پانی نہیں پی سکتی۔ میرے بزرگوں، محرم کی 7 تاریخ تھی، صبح کا وقت ہے، علی اکبر وضو کی نیت سے فرات کے کنارے پہ پہنچے، فوجیوں نے پہرا لگا دیا، خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا۔ جناب علی اکبر مایوس ہو کے آتے ہیں، ابا جان فرات کے کنارے پہرا لگ چکا ہے، یزید کی فوج پانی نہیں بھرنی دیتی، ادھر مشکیں خالی ہو گئی ہیں، اذان کا وقت ہے، بتائیے میں کیسے وضو کروں؟ میرے آقا حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دے کے فرمایا اکبر نہ گھبرا، ہمیں نانے محمد نے تیمم کا طریقہ سکھا دیا ہے، بیٹا تیمم کرو میرے بیٹے تیمم۔ توجہ ہے ذرا میرے پیارے، ذرا اونچا ہو کے دے میرے پیارے دوستو، میرے امام فرماتے ہیں ہمیں نانا جان نے تیمم کا طریقہ سکھا، تیمم کرو آذان دو۔ علی اکبر نے تیمم کی، امام مصلی پہ آئے، نماز فجر پڑھائی، محرم کی 7 کا دن ذکر اللہ میں گزر گیا، 8ویں کا دن قرآنی آیات میں گزر گیا، 9ویں کا دن احادیث رسول کی تشریحات میں گزر گیا، 10 کی رات آ گئی، فرمایا رات کے 2 حصے کرو، آدھی رات میں قرآن پڑھو، آدھی رات میں نوافل پڑھو۔ اگر میں اپنی عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ فکرہ ادا کروں تو علماء کرام مجھے دعا دیں گے۔ میں پڑھنے لگا ہوں، محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے ٹیلے پر حسین کی آل نے وہی قرآن پڑھا جو عثمان غنی نے جمع کر کے دکھایا، حضرت عثمان نے جمع کر کے دکھایا، امام حسین نے پڑھ کے دکھایا۔ حضرات پوری توجہ کے ساتھ یہ فکرہ دامن میں لے جاؤ، حسین ابن علی کی اولاد نے کربلا کے ٹیلے پر وہی قرآن مجید پڑھا جو سنیوں کے عثمان نے جمع کر کے دیا۔ حضرت عثمان کا دیا ہوا قرآن، کیا ہوا قرآن مجید آل رسول نے 10 تاریخ کو ریت کے ٹیلوں پہ پڑھا، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزر گئی، صبح کی پہو پھٹی، یہ محرم کی 10 تاریخ کی صبح ہے، علی اکبر نے آذان دی، جب جناب علی اکبر آذان دیتے ہیں پتہ لگتا تھا مدینے کا نبی خود بول رہا ہے، لب و لہجہ ملا کرتا۔ علی اکبر نے آذان دی، امام مصلی پہ آ گئے۔ میرے بزرگوں، یہ محرم کی 10 تاریخ کی صبح کی نماز ہے، نماز سے فارغ ہو کر حسین ابن علی نے تلاوت قرآن شروع کی، سورج نکل آیا، دھوپ ریت کے ٹیلوں پہ پھیل گئی، یہ محرم کی 10 تاریخ کی صبح کا سورج ہے۔ معصوم سکینہ قریب آ کے کہتی ہے ابا جان خیمے کے اندر پھوپھی جان بلا رہی ہیں، سیدہ بلا رہی ہیں، امام جلدی سے اٹھے۔ سید زین العابدین فرماتے ہیں میں بیمار ہوں۔ ابا جان خیمے میں آئے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں مصلی، ذرا زور سے بول جوان، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں مصلی، یہ ہے یہ تیری چیزیں جو کربلا سے ملتی۔ آج لوگ اس طرف نہیں آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں مصلی۔ بہن مجھے بلایا، سیدہ خاموش، بہن مجھے بلایا، سیدہ خاموش، بہن بولتی کیوں نہیں؟ قریب کیا تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے، بہن کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا بھائی جان ہم بڑے ہیں، پیاس برداشت کر لیں گے، مگر یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر حلق خشک ہو گیا، چہرہ پیلا ہو گیا۔ ان ظالموں سے کہ تمہارے نزدیک کوئی جرم کیا ہے؟
ہم بڑوں نے کیا ہے، اس بچے نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے امام نے آنکھیں نیچی کر کے فرمایا بہن، ان دین کے دشمنوں سے پانی مانگتے ہوئے مجھے غیرت اجازت نہیں دیتی، میں دین کے دشمنوں سے پانی نہیں مانگوں گا۔ جناب علی اکبر قریب آئے، کہا پھوپھی جان، جن کے بچے جوان زندہ ہوں اس باپ کو کوئی غم نہیں کرنا چاہیے، ابھی حسین کا بیٹا علی اکبر زندہ ہے۔ اب پھوپھی جان میرے ابا کو کچھ نہ کہو، میں ابھی جا کے پانی کا مشکیزہ بھر کے آتا ہوں۔ پھوپھی جان آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میرے امام نے علی اکبر کو پکڑ کے سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا ہم لڑنے نہیں آئے، نانے کا دین سنوانے آئے ہیں، جہنم سے بچانے آئے ہیں، جنت کا دروازہ دکھانے آئے ہیں، خلافت کا سبق یاد کرانے آئے ہیں، ملوکیت کو مٹانے آئے ہیں، اور اگر وقت آیا تو نیزے کی انی پہ چڑھ کے قرآن سنوانے آئے۔ میرا بیٹا نا علی اکبر ہم لڑنے نہیں آئے۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں ابا جان میں وعدہ کرتا ہوں میں پہلے تیر نہیں چلاؤں گا، میں پہلے تلوار نہیں چلاؤں گا، پھوپھی میری سفارش کرو، میری ضمانت دو، میں علی اکبر وعدہ کرتا ہوں میں پہلے تیر نہیں چلاؤں گا، میں پہلے تلوار نہیں چلاؤں گا۔ سیدہ فرماتی ہیں بھائی جان علی اکبر بیٹا تیر نہیں چلائے گا، تلوار نہیں چلائے گا، میں وعدہ دیتی ہوں میرا اکبر پہلے پہل نہیں کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کبھی کبھی بھائی کو بہن کی بات ماننا پڑتی ہے۔ اچھا خدا حافظ بیٹا، سر پہ دستار، ہاتھ میں تلوار، علی اکبر گھوڑے پہ سوار۔ آپ میں سے جو جوان بیٹھے ہیں جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے ان پر لازمہ ہے کہ وہ علی اکبر کی جوانی کو سلام کرتے ہوئے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ آپ کی سبحان اللہ ضائع نہیں جائے گی، مرنے کے بعد یہ کام آئے گی۔ میرے پیارے حسین کے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، عمر 18 سال ہے، سر پہ دستار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے پہ سوار۔ اچھا ابا جان خدا حافظ، 18 سال کا علی اکبر ہے۔ دور سے یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد نے دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حسین کا بڑا بیٹا ہے، نام اس کا علی اکبر ہے، عمر اس کی 18 سال ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے واہ، میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل جوان نہیں دیکھا۔ ذرا حسین کے بیٹے کے لیے زور سے بول، جو اب تک نہیں بول سکے کوشش کر رہا روح حسین کو خوش کرنے کے لیے۔ حسین کا بیٹا بڑا خوبصورت، کہتا ہے روزانہ ماں ایسے حسین بچے نہیں جنا کرتی، اکبر تو بڑا خوبصورت ہے، اپنے حسن کی حفاظت کر۔ علی اکبر کا جواب سنانا چاہتا ہوں دوستو۔ علی اکبر فرماتے ہیں میں اپنا حسن نانے کے دین پہ قربان کرنے آئے۔ جواب دے پانی کیوں بند کیا ہے؟ علی اصغر تڑپ رہا ہے، معصوم سکینہ کا گلا خشک ہو رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے لمبی چوڑی باتیں کبھی نہیں سنی، مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ یزیدی فوج کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کون جوان ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ سب خاموش تھے۔ تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا یزید کا قرب ملے گا، یزید کا قرب ملے گا، مربع زمین کا ملے گا، سونا اور چاندی انعام میں ملے گا۔ سب خاموش مگر 3 جوان میدان میں آ گئے۔ وہ بڑے لالچی تھے، حرص و ہوا کے بندے تھے۔ انہوں نے ننگی تلواریں قریب کر کے کہا علی اکبر سنبھل کے آ، ہم عرب کے شاہ سوار ہیں۔ تینوں جوان یزیدی فوج کے، ہم عرب کے شاہ سوار ہیں۔ علی اکبر نے کہا فکر نہ کرو، ہم بھی ابن حیدر کرار ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ایک چانس دیتا ہوں جو ابھی تک نہیں بول سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جنگ کا فل سامان ہے۔ علی اکبر نے کہا فکر نہ کرو، میرے سینے میں 30 پاروں کا قرآن ہے۔ حضرات تاریخی جواب ہے، علی اکبر تو اکیلا ہے، ہمارے پاس تلواریں ہیں، ڈھالے ہیں، نیزے ہیں،
گھوڑے ہیں، ہمارے پاس فوج کی کثرت ہے۔ علی اکبر نے للکار کے فرمایا میں مانتا ہوں تمہارے پاس تلواریں اور ڈھالیں ہیں، تمہارے پاس جدید کی فوج ہے، مگر سن لو میرا نام علی اکبر ہے، میرے ساتھ اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ میرے دوستو، انہوں نے کہا اگر بہادر ہے تو وار کر۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں میں ابا جان سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں پہلے تیر نہیں چلاؤں گا، میں پہلے تلوار نہیں کروں گا، ہم پہل نہیں کریں گے، ہم آل نبی ہیں، اولاد علی۔ انہوں نے تیر مارا، اکبر نے ڈھال پہ روکا، پھر انہوں نے تلواریں چلائیں، علی اکبر نے ڈھال پہ روکی، پھر انہوں نے تیر مارا، علی اکبر نے ڈھال پہ روکا۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، جب 3 بار ہو گئے، علی اکبر نے گھوڑے کی لگام کھینچی، خیمے کی طرف منہ کر کے کہا ابا جان میرا وعدہ پورا ہو گیا، ابا جان میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں نے پہلے تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی، اب نانے کی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے، نانے کا فیصلہ ہے، نانے کے دین کا آرڈر ہے، اگر 3 بار مخالف کرے تو 1 بار تم بھی کرو۔ سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں میرے بھائی نے تلوار فضائے کربلا میں لہرائی، جب سورج کی دھوپ پڑی، سورج کی دھوپ پڑی، فرمایا تلوار ایسے چمکی جیسے آسمان سے بجلی کڑک کے آ رہی ہے، تلوار کا وار اتنا شدید تھا، ایک کٹا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، فرماتے ہیں یزیدی فوج کے 32 جوان مارے گئے۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی لگام کھینچی، ابا جی کے خیمے کے قریب آ کے کہا ابا جان، ابا جان۔ سیدہ زینب فرماتی ہے وہ دیکھو میرا بھتیجا آ گیا، حسین بھیا باہر جلدی جاؤ۔ امام خیمے سے باہر آئے، علی اکبر کو گھوڑے سے نیچے اتارا، ماتھے پہ بوسہ دے کے فرمایا اکبر ابا جان میں نے یزیدی فوج کے 32 جوان مار دیے، ابا جان، ابا جان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، بس لفظ پیاس کہنا تھا، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں والی محبت جاگ پڑی، اتنے آنسو آئے داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ علی اکبر کا ماتھا چوم کے فرمایا بیٹا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، پانی 3 دن سے بند ہو چکا ہے، آپ آپ کی خشک زبان چوس لے، ابا جان آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے، ابا جان، ابا جان آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ میرے امام نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، جناب علی اکبر فرماتے ابا جان خدا حافظ، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی میدان میں پورے بھی نہیں پہنچے، ظالموں نے تیر مارے، آگے تیر پیچھے تیر، دائیں تیر بائیں تیر، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سیالکوٹ والوں، حسین کے پیارے اور بڑے بیٹے کے جسم اطہر پر 70 تیر لگے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گر پڑے، امام جلدی سے آئے، علی اکبر کے سر مبارک کو گودی میں لیا، ماتھے کو چوما۔ علی اکبر فرماتے ابا جان میری شہادت کے گواہ بن جاؤ، ہچکی آئی، میرے امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے فرمایا میرے مالک جن کی جوان بیٹی مر جاتی ہیں اس باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، میرے مالک میرا علی اکبر میرا جوان بیٹا ہے، جن کی جوان مر جاتی ہے اس باپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، میرا جوان بیٹا میرا علی اکبر میرا دست راز تھا، میرا بازو تھا، مجھے سہارا دیتا تھا، میرے مالک میرا علی اکبر جوان تھا، ظالموں نے اس کی جوانی لوٹ لی، میں مجھ سے کچھ نہیں مانگتا،
اللہم آتنی صبرا واجرا، یا اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، اجر مانگتا ہوں۔ امام علی مقام جناب علی اکبر کا سر مبارک اپنی گودی میں لیے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، صبر کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ادھر معصوم سکینہ خیمے میں رو رو کے پوچھتی ہے ابھی بھائی اکبر نہیں آیا، ابھی بھائی اکبر نہیں آیا، ابھی بھائی اکبر نہیں آیا۔ جناب عباس فرماتی ہیں سکینہ اتنا کیوں روتی ہے؟ میرا بھائی اکبر آتا میرے لیے پانی کی مشک بھر کے لاتا۔ چچا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، چچا مجھے بڑی پیاس لگی ہے چچا۔ جناب عباس فرماتی ہیں سکینہ وعدہ کرو میں نہیں روؤں گی، وعدہ کرو میں نہیں روؤں گی، میں ابھی پانی بھر کے لے آتا ہوں۔ معصوم سکینہ روتے روتے کہتی ہے چچا بڑی پیاس لگی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں میں اب نہیں روؤں گی۔ جناب عباس نے پانی کا مشکیزہ بھرا، فرات کے کنارے سے واپس آنے لگے۔ ظالموں نے کہا نہ جانے پائے، تلواروں کے وار کیے، جناب عباس کا دایاں بازو بھی کٹ گئے۔ آپ نے پانی کا مشکیزہ بائیں بازو میں پکڑا، ظالموں نے کہا نہ جانے پائے، تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ جناب عباس نے پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑا، ظالموں نے تیر مارے، مشک پھٹ گئی، پانی بہہ گیا۔ جناب عباس فرماتے ہیں سکینہ آج اس بے نیاز کو ہمارا پانی پینا منظور نہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ نوجوانوں جناب عباس بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آتے ہیں، سیدہ زینب کہتی ہے بھیا دیکھ اصغر کا کیا حال ہو گیا، دیکھ علی اصغر کا کیا حال ہو گیا، جا ذرا اس کے لیے تو پانی مانگ۔ امام فرماتے ہیں بہن اس دین کے دشمنوں سے میں پانی تو کبھی نہیں مانگوں گا۔ میرا بھیا قیامت کے دن یہ نانا جان سے کہیں گے کہ انہوں نے اصغر کا بھی خیال نہ کیا۔ جب ہم یہ فریاد کریں گے کہ انہوں نے اصغر کا بھی خیال نہ کیا تو یہ تو کہیں گے ہمیں علی اصغر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ذرا علی اصغر کی شکل دکھا دے میرے پیارے بھیا، میرے پیارے بھائی جان ذرا شکل دکھاؤ۔ معصوم علی اصغر کو اٹھایا، خیمے سے باہر آئے، فرمایا میں پانی مانگنے نہیں آیا، میں پانی مانگنے نہیں آیا، صرف اصغر کی شکل دکھانے آیا ہوں۔ آئین مشیت سے شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ انہوں نے کہا بیعت کر، فرمایا پانی کے چند قطروں کے لیے ہم شرابی کو امیر المومنین ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم وہ پانی پیئیں گے جس پر محمد عربی کی شریعت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ مکرم حضرات، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ نے میرا ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا، یقین کیجئے میرا جی چاہتا ہے میں بولتا جاؤں، آپ سنتے جائیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ بات اتنی ہونی چاہیے جتنی باتوں کو آپ پیار سے کیچ کر سکیں۔ میں بڑی محبت لے کر آیا ہوں عارف بٹ صاحب کے لیے، اور کون ہے طاہر صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، پاکستان سے ان کا نام سنتا ہوا آیا، اور آپ تمام حضرات کو سلام کرنے آیا ہوں۔ میں مسافر ہوں، آپ سے محبت کرنے آیا ہوں۔ محترم حضرات، ہم کمزور سے ناکماس، لیکن ہمارے پاس بڑا سہارا رسول کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے، مرکز اہل سنت و جماعت کو
آباد و شاد رکھے. جو شاکان رسول یہاں آتے ہیں اللہ ان کو عزت عطا فرمائے. اللہ سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے. میرے نبی کے دین کے صدقہ اللہ پوری دنیا میں امن قائم کرے. اسلام تمام ادیان پہ غالب ہو جائے. دنیا میں عزتیں ہو جائے. وما علینا سلام کے لیے تمام ساتھ